अस्सलाम वालेकुम। ग्राउंड रियलिटी विद सुफियान अंजुम हाजिर खिदमत है। दोस्तों, एयर क्रैश जो हादसा हुआ था ईद उल फितर पे, उस पे जो वीडियो अपलोड की थी मैंने, उसमें चंद बातें की थी कि एक तो ये कि इसको मैं हादसा नहीं कहना चाहिए, ये कत्ल की वारदात बल्कि कत्लों की एक बहुत बड़ी वारदात इसको कहना चाहिए, क्योंकि ये पहले भी ऐसे होता रहा, इसके जिम्मेदार हैं ये लोग। परसों एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के जो सदर हैं उस्मान गनी साहब, उन्होंने वज़ीर आज़म को रिपोर्ट परसों शाम को पेश करवा दी थी और कल ही वीडियो बनाने का इरादा था, लेकिन तबीयत कुछ आजकल ख़राब चल रही है, वीडियो नहीं बना सका। उस रिपोर्ट को पढ़ के अगर फिर भी इसको हादसा कहा जाए तो मेरे ख्याल से जो लोग इसमें शहीद हुए हैं, जाँ बहक हुए हैं, वो क़यामत वाले दिन या रोज़े महशर हमारा गिरेबान पकड़ेंगे कि इस रिपोर्ट में मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में या पूरी दुनिया जो है वो ये रिपोर्ट देख के तो एक मरतबा हैरान और हिल गई होगी कि ये पाकिस्तान का एक खासा है कैसी रिपोर्ट्स आना। और फिर उस वीडियो में एक बात मैंने की थी कि बिल्कुल जो है ना, हुक्मरान जब जिसकी गवर्नमेंट आती है वो ये ओहदे बांटता है दूसरे लोगों में, और बिल्कुल जो बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं होते इन ओहदों के लिहाज से, इन पोस्ट के लिहाज से कैपेबल नहीं होते, उन लोगों को ये पोस्ट गिफ्ट कर दी जाती हैं। लो तुम फलां महकमे के डायरेक्टर हो, फलां महकमे के। और पीआईए जो बर्बाद हुआ है उसकी भी वजह एक यही बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि इसमें बिल्कुल गैर मुतल्लका अफराद, कोई ट्रेनिंग नहीं है, जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं है, जो बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है, उन लोगों को इस सीट के ऊपर बिठाया गया है। इस रिपोर्ट में दोनों तरफ जो है वो जनाब मुलजिम ठहराया गया, यानी एक तरफ कौमी एयरलाइन पीआईए और पायलट जो हैं, अल्लाह उनके गुनाह माफ फरमाए, जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, फोत हो चुके हैं उन्हें। और दूसरी तरफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो हैं, वो सारा डिपार्टमेंट जो है एयर ट्रैफिक का, उनको पायलट को, पीआईए और पायलट को इसलिए कि सबसे पहले एक पूरी टीम होती है डॉक्टर्स की, क्योंकि ये एयरपोर्ट जो है, ये मामला जो है ये होता है इंटरनेशनल, ये सारी दुनिया के प्लेन्स और सारी दुनिया के जो लोग हैं, मुख्तलिफ ममालिक के लोग, उन्होंने उतरना होता है ये रनवेज पे, एयरपोर्ट्स पे। इसलिए इधर इंटरनेशनल लॉज जो हैं या एसओपीज जो हैं वो फॉलो की जाती हैं। तो ये अब एक पूरी टीम एयरपोर्ट पे डॉक्टर हजरात की होती है जो फिजिकली भी चेकअप करते हैं और उसके बाद साइकोलॉजिकल भी टेस्ट होते हैं इन लोगों के। माहर जो साइकेट्रिस्ट हैं वो बैठते हैं। डॉक्टर उनेजा, कैप्टन सज्जाद गुल या गिल जो है, ये इनको जो पायलट थे, इनका चेकअप करके वो कह चुकी थी, रिपोर्ट दे चुकी थी कि ही इज नॉट फिट टू फ्लाइंग, कि ये जहाज उड़ाने के काबिल नहीं है इंसान, इसको मेडिसिन वगैरह, इसको मेडिकेशन की ज़रूरत है। अब जब डॉक्टर ये इशू कर दें कि किसी बंदे को नॉट फिट टू फ्लाई, यानी वो कह दें, उसके बाद सर्टिफिकेट उस बंदे को देना, इजाज़त देना, ये कितना बड़ा जुर्म है। और फिर सर यहाँ क्वेश्चन मार्क ये आता है कि ये जो कैप्टन सज्जाद थे, फिर इन्होंने सर्टिफिकेट कहाँ से हासिल किया? वो कौन से दरिंदे और कातिल हैं जिन लोगों ने इसे सर्टिफिकेट दिया सिफारिश से या किसी भी चीज़ से? ये तो अब इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट पहली मरतबा इस तरह की रिपोर्ट नहीं आई। जितने भी पीछे हादसा हुए हैं, एयर ब्लू के, भोजा एयरलाइन के और दूसरी एयरलाइंस के, उन सब में रिपोर्ट्स जो है इसी तरह आती रही है। और कौमी एयरलाइन और ये जो सिविल एविएशन, ये क्या कहते हैं इसको यानी ये एयर कंट्रोलर्स जो है, ये इन पे इल्ज़ाम लगता रहा है, लेकिन पिछली गवर्नमेंट्स में इसकी जो है वो तहकीक नहीं हुई, जस्ट ये रिपोर्ट्स ही रही हैं। अब देखते हैं इस मरतबा हमारे ये नए वज़ीर आज़म रियासत मदीना वाले ये क्या करते हैं, या इनकी टीम क्या करती है। अल्लाह बेहतर करे, क्योंकि ये जिस तरह की ये रिपोर्ट आई है, ये तलवार बन के चलती है
یہ ان لوگوں کو پتا ہے جن کے اپنے شہید ہوئے، جاں بحق ہوئے، وہ جب اس قسم کی رپورٹ پڑھتے ہیں کیا گزرتی ہے ان پہ یہ وہی جانتے ہیں. میں اور آپ تھوڑا سا کڑ سکتے ہیں یا یہ اس طرح کے بیان دے سکتے ہیں چھوٹے موٹے، تو یہ انہیں پتہ چلتا ہے جن کے اپنے جاں بحق ہوتے ہیں، کسی کا باپ بھائی، کسی کی ماں جو اس میں شہید ہو گئے، انہیں پتہ چلتا ہے ایسی رپورٹس پڑھ کے کہ کتنا قابل عملہ جو ہے وہاں یہاں بٹھایا گیا ہے. اب دیکھیں ایک تو یہ، دوسرا ہمارے یعنی یہ جو ٹریفک کنٹرولر ہے، یہ کتنے قابل انسان ہے یا کتنے کیپیبل ہے یہ اس پوسٹ کے، کہ انہیں اپنی رپورٹ کے مطابق جاب کا پتہ ہی نہیں کہ جہاز کو لینڈ کروانا ہے یا نہیں کروانا، یا کب کروانا ہے، یا اسے ہوا میں سے جب ایئر ٹریفک کنٹرولر جو ہیں یہ گو اراؤنڈ کہتے ہیں، یعنی فضا میں تھوڑا اسے کہتے ہیں کہ چکر لیں یا پھر یعنی نیچے انتظامات سنبھالنے کے لیے، یہ کب کہنا ہے، ان ساری چیزوں کا انہیں پتہ ہی نہیں وہ. اچھا دوسرا، جب بھی ایسی کوئی سچویشن بنتی ہے تو دیکھیں ایئر کنٹرولر جو ہے ایسی سچویشن میں سب سے پہلی رسپانسبلٹی اس کی یہ ہوتی ہے کہ جہاز یا اس سارے معاملے کو ہینڈ اوور کرتا ہے جو ٹاور ہوتا ہے ایئر کنٹرول کا، ایئر کنٹرولر جو ٹاور ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ، ادھر ان کے مکمل ہینڈ اوور کرنا جتنی ٹیم وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے نہیں کیا. دوسرا، جب میڑے کی یعنی آواز آتی ہے اس کے فوری بعد ایئر کنٹرولر نے دوسری رسپانسبلٹی اس کی یہ ہوتی ہے کہ جس رن وے پہ اس نے جہاز یعنی لینڈ کروانا ہے، اس رن وے کے اوپر اس نے ٹیمیں بھیجنی ہوتی ہیں مختلف، فائر بریگیڈ کی، ایمبولینسز، ڈاکٹرز، اور اس کے علاوہ ریسکیو والا عملہ، اور یہ ساری ٹیمیں یہ صرف اسی کام کے لیے کروڑوں روپے جاتے ہیں ان کی تنخواہوں کی مد میں، کہ یہ صرف اسی کام کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں ایئرپورٹس کے اوپر کہ ان کیس آف اینی ایمرجنسی فوری طور پر یہ رسپانس کرتے ہیں، ریئیکشن ہوتا ہے، اور رن وے پہ اسی وقت احتیاطی تدابیر کر لی جاتی ہیں کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں، حادثے کی صورت میں فوری ریکور اور ریسکیو کیا جا سکے. نہیں کیا انہوں نے، حتیٰ کہ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جب پہلے مرتبہ جہاز نیچے آیا، لینڈ کیا ہے، جہاز نے وداؤٹ لینڈنگ گیئر، پہیے نہیں کھل رہے، اور جہاز کا نچلا حصہ جسے بیلی بھی کہتے ہیں یہ رن وے سے ٹکراتا ہے، اس وقت اس کو لینڈنگ کرنے دینی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ 9000 میٹرز کا رن وے ہے، اور اس رن وے کے بعد بھی آبادی نہیں ہے، اس کے بعد ایک بہت بڑی ایئر بیس ہے، فیصل ایئر بیس، جو ہماری ایئر فورس کی ہے، وہ بھی شامل ہو گئی. 9000 میٹرز پلس وہ ایئر بیس، یعنی اس کو لینڈ کرنے دینا چاہیے تھا. لیکن جب یہ لینڈ نیچے کرتا ہے، اس کی بیلی جو ہے وہ زمین سے ٹکراتی ہے، پرزے ٹوٹتے ہیں، انجن ٹوٹتا ہے، اس کے بعد یہ ٹریفک کنٹرولر جو ہیں یہ صاحب کیا کرتے ہیں، ان کو 0180 یعنی انہیں دوبارہ فضا میں جانے کا حکم دے دیتے ہیں، اور پورا لیفٹ کی طرف اپنے بائیں طرف اس کو کہتے ہیں کہ جی چکر کاٹ کے آؤ، پورا بائیں طرف چکر کاٹ کے آؤ. یہ کتنی بڑی غفلت ہے، یہ کتنا بڑا انہوں نے یہ قاتل ہیں، کوالیفائڈ لوگ نہیں ہیں یہ کس طرح ان پوسٹ پہ آگے. اور پھر جہاز جو ہے دوبارہ جب یہ سارا یہ چیزیں اس کی ٹوٹ گئیں، سارا جہاز یعنی نیچے کافی کچھ اس کا ڈیمیج ہو گیا، اس کو دوبارہ فلائی کروانا، یہ تو سیدھا موت کے گھاٹ اتارنے والی بات ہے. کیونکہ ایسی سچویشن میں ویل کوالیفائڈ لوگ اور بہت چوکس اور زبردست جو ہیں، جو کوئک رسپانس کر سکیں، وہ لوگ ماہر جو ہیں وہ کام آتے ہیں. اب یہ کوالیفائڈ نہیں ایک بندہ، تو اس نے کنفیوز ہی ہونا ہے ایسے موقع پہ کہ میں کیا کروں، کیا اس کی ٹریننگ ہی نہیں ہے، وہ جانتا ہی نہیں اس کی جاب کیا ہے، وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے. 200 300 بندوں کی زندگیوں کا سوال ہوتا ہے، خاندانوں کا سوال ہوتا ہے، اور وہاں پہ یہ جناب اپنے یہ سفارشی اور اس قسم کے لوگوں کو لا کے یہ بٹھا دیتے ہیں.
اپنے سپورٹرز کو یہ جو ہیں عہدے بانٹ دیتے ہیں. جو بندہ اپنا گھر نہیں صحیح طرح چلا سکتا اس کو یہ پورا محکمہ چلانے کے لیے لا کے بٹھا دیتے ہیں. وہ جیسے گھر میں دوسری مرتبہ کھانا مانگنے میں جوتیاں پڑتی ہیں اس کو اتنے بڑے عہدے دے دیتے ہیں یہ لوگ. اچھا اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں کہ ریسکیو کا سارا عملہ ناکام ہو گیا کریش کے بعد بھی. اور دیکھیں انٹرنیشنل لا کے مطابق جب کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو دو چیزیں فوری طور پہ کی جاتی ہیں. ایک تو جس رن وے کے اوپر حادثہ ہوا ہو اسے سیل کر دیا جاتا ہے کیونکہ سامان اور ٹکڑے اور پرزے بکھرے ہوتے ہیں اس کے اوپر, اور ایک سپیڈ میں جب دوسری جہاز وہاں آئیں گے لینڈ کریں گے تو وہ ان میں بھی جا کے لگتے ہیں. یعنی جیسے یہ ایک پرندہ چھوٹی سی چڑیا جو ہے یہ بڑے بڑے حادثوں کا سبب بن جاتی ہوتی ہیں کہ آبادی والے جو ایریا ہیں, کیونکہ ہماری یہ جو سائڈ پوری دنیا میں جہاں پہ ایئرپورٹس ہوتے ہیں ان کے قریب جتنی بھی ایئر سپیس ہے اس کے نیچے آبادیاں دور دور تک نہیں دی جاتی, خالی رکھی جاتی ہیں تاکہ کم سے کم پرندے جو ہیں وہ وہاں آ کے فضا میں یعنی وہ فلائی کر سکیں, انہیں کم جگہ ملے. کیونکہ یہ پرندے زیادہ تر جہاں یعنی کوئی سمندر یا جنگلات وغیرہ یا گرینری ہوتی ہے وہاں پہ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو لیکن یہ چونکہ اپنی بیس بار بار بیچ چکے ہیں, اپنی زمین بیچ چکے ہیں, پوری ایئرپورٹس کی آہستہ آہستہ کالونیاں ہزاروں گھر وہاں بنا چکے ہیں جو کہ ایک ویسے تھریٹ ہے. خیر اپنے پوائنٹ آف ویو پر کہ اپنے پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ وہ رن وے جو ہے اسے خالی کیا جاتا ہے جو کہ 12 سے 13 گھنٹے اس رپورٹ کے مطابق خالی نہیں کیا گیا. سامان اور پرزے وہیں پڑے رہے. اور اس حادثے کے بعد یعنی ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس کو سیل کیا جاتا اور دوسرے جو رن وے ہوتے ہیں ان کو یوز کیا جاتا. لیکن اسی رن وے کے اوپر جہاں ایک مرتبہ یہ لینڈ کر کے ٹکرا کے زمین سے دوبارہ اس کو فلائی کروایا گیا ہے, اور جو رن وے کے اوپر جہاں اس کے جو ہیں وہ پرزے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں وہ اسی رن وے کے اوپر 2 مزید فلائٹس جو ہیں انہیں لینڈ کرنے دیا جاتا ہے. یعنی کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے 2 مزید جہازوں کو بچایا, ادروائز کسر نہیں چھوڑی اس ایئر ٹریفک کنٹرولر نے, نہیں چھوڑی, وہاں کروایا جاتا ہے. دوسرا لا انٹرنیشنل وہ یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پہ ایئر ٹریفک کنٹرولر جو چیف ہوتا ہے اس کو ریلیف کر دیا جاتا ہے, یعنی سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے, اس کی جگہ دوسرا اپوائنٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے مکمل ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں کہ اس کی یعنی ایک جاب میں اس کی ڈیوٹی کے دوران یا اس کی شفٹ میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا, کہیں اس کے ذہن پہ کوئی اثر تو نہیں پڑا یا دماغی طور پہ, کیونکہ یہ تو پہلے ہی پاگل لگتا ہے جس طرح کی رپورٹ آئی ہے جو اس نے حرکت کی ہے اتنا بڑا حادثہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. تو خیر تو وہ سارا کیا جاتا ہے, نہیں کیا گیا, اس سے مکمل شفٹیں کروائی گئی ہیں. اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 جہاز 12 سے 13 گھنٹے میں لینڈنگ اس رن وے کے اوپر یہی صاحب جو ہیں یہ کروا رہے ہیں, عملہ سارا کروا رہا ہے, عملہ سارا. میرے والد صاحب کے ایک جاننے والے ہیں, وہ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں اور پورا دن کاروبار کرنے کے بعد نائٹ شفٹ میں وہ لاہور یعنی ایئرپورٹ پہ وہ ٹاور کے اوپر جاب کرتے ہیں. مجھے یہ نہیں آج تک سمجھ آئی کہ جو بندہ پورا دن کاروبار کے جھمیلے یہ ساری چیزیں کر کے وہ شام کو وہ ٹاور کے اوپر جا کے ایئر ٹریفک کنٹرول میں وہ کیسے کام کرتا ہوگا, کس طرح جاگتا ہوگا وہاں پہ. خیر یہ ساری رپورٹ جو ہے تفصیل سے بتاؤں گا تو یہ ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی. بہرحال یہ انتہائی بھیانک اور عجیب و غریب قسم کی یہ رپورٹ ہے. اور اچھا ایک چیز اور سننے میں آئی ہے کہ اس وقت جو ایئرپورٹ کے اوپر ڈاکٹرز کا عملہ جو ہے اپوائنٹ کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ اس میں چائلڈ سائیکیٹرسٹ ہیں, چائلڈ سائیکیٹرسٹ. اور سنا یہ جا رہا ہے کہ شاید اس میں چائلڈ کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں جنہیں سائیکیٹرسٹ کہہ کے لگایا تو گیا ہے نقلی ڈگریوں کے اوپر, لیکن وہ صرف ایک خالی جنرل فزیشین یا اس طرح کے لوگ ہیں, عام ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نزلہ زکام بخار, جنرل فزیشین جنہیں کہا جاتا ہے, یعنی وہ ہیں. یہ بھی خبر آئی ہے کہ اب جو عملہ ہے, خیر دیکھتے ہیں, ابھی مزید اس پہ بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ رپورٹ پرسوں پیش ہوئی ہے اور آج کچھ اہم چیزیں جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے آرڈر بھی کی جا چکی ہیں. یعنی لیکن ایک آخر میں کہ ایک گولی جو بہت بڑی گولی ہمیں دی جاتی ہے کہ رپورٹ کے اینڈ میں لکھا ہوتا ہے کہ تحقیقات ابھی جاری ہیں.
جو کہ اس رپورٹ کے بھی اینڈ میں لکھا ہوتا ہے، یہ سب سے بڑی گولی ہوتی ہے. جیسے بلڈنگوں میں ایمرجنسی کے لیے فائر ایگزٹ رکھے جاتے ہیں، ایسے ہی ان کیسز میں کہ مجرموں کو ریلیف دینے کے لیے یا انہیں سائڈ پہ کرنے کے لیے، کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے رپورٹس کے اینڈ پہ لکھا جاتا ہے کہ یہ فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ یا فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے. تو اس میں جو ہے وہ ابھی تحقیقات جاری ہیں، یہ ابتدائی رپورٹ ہے اور اینڈ پہ تحقیقات جاری جو ہے. یہ فائر ایگزٹ، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایگزٹ کا کام ہے کہ اگر کل کو کوئی بڑا سانپ نکل آتا ہے اندر سے، جو کہ ضرور نکلیں گے کیونکہ یہ معمولی بڑی فیملیز سے یہ ہوتے ہیں، بیوروکریٹس کی اور جناب پولیٹیشینز کی، کہ جو لگواتے ہیں ان کو، تو انہیں ان صاحب کو بچانے کے لیے، سائڈ پہ کرنے کے لیے نا یہ ایگزٹ کا کام کرتا ہے. جو اس رپورٹ پہ بھی اللہ کے بندے، اور رپورٹ اتنے دنوں میں، اگر ابھی بھی یہ فرسٹ رپورٹ آپ کہہ رہے ہو اور اسے بھی آپ نیچے لکھ رہے ہو تحقیقات ابھی جاری ہیں، یعنی یہ مکمل نہیں ہے، انکمپلیٹ ہے، یہ یعنی مکمل نہیں ہے، رپورٹ جاری ہے ابھی، تحقیقات جو ہیں ابھی صبر کریں کہ ہمیں دیکھ لینے دے کنہیں نکالنا ہے اور کنہیں بچانا ہے اور کن کو کیا کرنا ہے اور کنہیں کیا نہیں کرنا. تو خدا کے خوف سے ڈرو اور اسی کے اوپر خیر چلیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود رپورٹ اس کی لی ہے اور ان کو پہنچا دی گئی ہے، عثمان غنی صاحب نے ٹرانسفر کر دی ہے ان کی طرف. تو امید ہے کہ کچھ اچھی چیزیں جو ہیں وہ ہونے کا امکان ہے کہ ان کو پکڑا جائے، یہ جتنا بھی عملہ ہے چینج کیا جائے. تو کیونکہ جب تک یہ عملہ ایئر ٹریفک کنٹرول ٹھیک نہیں ہوگا تب تک ہمارا نہ قومی ایئر لائن ٹھیک ہوگی اور نہ ہمارے مسافر حضرات جو ہیں وہ محفوظ ہوں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ایشو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم.